बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। तीन आम तरीन स्टोरीज तो हैं ही है ना, जिनको मुकम्मल तौर पर तफसील 3 बजे के बाद आनी है कि भाई इमरान खान साहब की बहनों से आज जुमरात का दिन है, उनकी मुलाकातें कराई जाएंगी नहीं कराई जाएंगी, क्योंकि अलीमा खान साहबा के जैसे अभी तक मुझे पता चला है ये अलीमा खान साहबा अब से कुछ देर तक, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब से कुछ तकरीबन 1:45 के करीब ना अलीमा खान साहबा तो अडयाला पहुंचने जा रही है, दीगर 2 बहनें नौरीन साहबा की शक्ल में और दीगर दूसरी बहन की शक्ल में। लेकिन ये अब डिसाइड होना है कि क्या मंगल वाला ही पूरा दंगल लगेगा या क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अलीमा खान साहबा की मुलाकात आज भी नहीं कराई जानी। लेकिन अब ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो विद इन टॉप लीडरशिप, एक दूसरे चेयरमैन और सेक्रेटरी, जब ये आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू शनीद इस तरीके से तंदो तेज और चेहरे लाल लाल करके कर रहे हैं, तो देखते हैं भाई वो आज इस इवेंट को कैसे करते हैं। लेकिन बहरहाल ये तो एक खबर है अपनी जगह पर। दूसरा खबर है वो सवात जलसा, वो जो रैली है, और वो है मुराद सईद साहब की तरफ से। और मुराद सईद साहब की कॉल है, तैयारियां तो बड़ी है, झंडे शंडे सब तैयार किए जा रहे हैं। और काटलिंग का जो एक कदर ड्रोन अटैक है वो भी इसके साथ शामिल हो गया, क्योंकि जुनेद अकबर साहब ने इस कॉल की हिमायत भी की हुई है और उन्होंने इस जलसे में खिताब भी करना है। गुज्जर बरादरी भी सारी इस साथ इकट्ठी है, तो उसकी पिक्चर भी शाम तक क्लियर होनी है, क्योंकि मेरे पास इतलात ये है कि इनको रोकने की कोशिश तो की जाएगी तरीके से, लेकिन ये रुकने वाला काम नहीं, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। तीसरी खबर ये भी शाम में क्लियर हुई है। तीसरी खबर जो है वो जनाब पता चल गया जी, बेलारूस का जो टूर है ना, वो इन्वेस्टमेंट और जो मुश्तरका जो मफादात है उनके ऊपर है। लेकिन ये शरीफ फैमिली का एक फैमिली टूर हो गया, एक ही जहाज में सारे भुगताए जाने का प्लान है जी। जो कंफर्म हुआ है जी, मरियम औरंगजेब साहब इसको कंफर्म करी है जी, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहब, ये तीन। और पता नहीं कोई बेटे बेटे होंगे, उनका मतलब बताया नहीं, वो भी हमें पिक्चर के अंदर पता चल जाएगा जी। ये तमाम के तमाम इकट्ठे रवाना हो रहे हैं जी बेलारूस के टूर पे। तो ये जहाज एक ही शरीफ फैमिली को लेके जाएगा, फिर कुछ लंदन रवाना हो जाएंगे, कुछ पाकिस्तान आ जाएंगे, फिर 2 दिन का होगा उधर स्टे, लंदन का भी कुछ स्टे है। लेकिन ये चीज़ें हमारी टेंशन क्या है सुने। लेकिन मैं जिस चीज़ पर आपके लिए बात करूँ, इमरान खान साहब की आज एक टीम के एक बहुत अहम तरीन मेंबर है जी, उमर अयूब साहब, उनकी जमानत कन्फर्म हुई है। दीगर कुछ चीज़ें हैं। आज इस्टेब्लिशमेंट ने कैटेगोरिकली अपना अपना मौक़िफ़ क्लियर करके बताया मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के ऊपर, इमरान खान साहब से मुतल्लिक। और इस बारी मज़े की बात, उनकी जो टोन है ना वो इमरान खान साहब के हक में लग रही है। हाँ, इमरान खान साहब के हक में लग रही है। वो कह रहे हैं इमरान खान साहब भी यही चाहते हैं। उसकी डिटेल मैंने कहा मैं आपके सामने समझता हूँ, इमरान खान साहब की पोजीशन को अंडरस्टैंड करते हुए। कितनी ज़बरदस्त बात है। वो 2 चीज़ें जंग में हैं। एक तो अंसार अब्बासी साहब, आपको पता है, वो पीटीआई एक्सपर्ट हैं, पीटीआई मास्टर हैं। उनको पीटीआई के हवाले से जब जी करता है उनको ज़राए से खबर भी मिल जाती है, उसको प्लेस भी कर देते हैं और मौके की मुनासबत के साथ करते हैं। कुछ चीज़ें उनकी दिल को लगती भी हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें पता चल रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि उनको पूरी स्टोरी प्लेस करके दी जाती है और फिर वो जाके वो प्लेस करते हैं, आगे जाके हम तक या आप तक पहुँचा देते हैं। उन्होंने खान के हमदर्द दुश्मन के नाम से एक अदद कॉलम लिखा, और अगर हमने वो नहीं सुना या नहीं समझा तो मेरा ख्याल है कि हमें सूरत हाल समझ ही नहीं आनी कि भाई इस्टेब्लिशमेंट किस पर आय कबर सोच रही है। वो ज़रा सुन लें, फैसला वगैरह हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन मुझे 200% यकीन है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान है जी, और इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है। उन्होंने कहते हैं, लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ के हमदर्द, यूट्यूबर्स के डॉलर्स और पीटीआई सोशल मीडिया के लाइक्स का ताल्लुक इमरान खान और फौज की लड़ाई से है। फिर सीधा जो कुछ यूट्यूबर्स, बेशतर यूट्यूबर्स के साथ ना उन्होंने अटैच कर दिया कि जी उनके जो हमदर्द है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा उन्होंने, उन्हें कि उनके डॉलर्स और पीटीआई सोशल मीडिया के जो लाइक्स का ताल्लुक है इमरान खान और फौज की लड़ाई से, यानी ये लड़ाई रहेगी तो इनको पैसे मिलते रहेंगे। ठीक है जी, यानी जज्बा, आज़ादी, तहरीक सब बाढ़ के रख दी उन्होंने, पाकिस्तान भी सब बाढ़ के रख दिया जी अंसार अब्बासी साहब ने। उन्होंने कहा ये सिर्फ डॉलर का मसला है जी। अच्छा, उन्होंने कहा अगर ये लड़ाई चलती रही तो इन यूट्यूबर्स को ढेरों डॉलर्स मिलते रहेंगे, जबकि आग भड़काने वाली सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल होती रहेंगी। मनफी सोच के बरक्स, हर सोचने वाला चाहे उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही क्यों ना हो, उसे गाली दो, झूठे सच्चे इल्जामात लगाओ, फेक न्यूज फैलाओ, फौज को बुरा भला कहो, फौज की क्यादत का मजाक उड़ाओ
اور پاکستان کی معیشت کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کرو، اپنے وطن کے ہر بری خبر پر خوشی کے شادیانے بجاؤ، ان سب کو عمران خان کی سیاست سے جوڑتے ہوئے دور بیٹھے یا اپنے گھروں میں بیٹھے چھپے انقلاب برپا کرتے رہو۔ یہ عمران خان کو جیل میں رکھنے میں ان کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ ان کا نفع عمران خان صاحب کو فوج سے لڑانے میں ہے، یعنی صرف سوشل میڈیا، بس ایک ہی وجہ ہے جی اس وقت اس کالم کے مطابق ایک ہی سوشل میڈیا ہے، عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کا یا پی ٹی آئی کے فالوورز کا یا پی ٹی آئی کے حوالے سے سافٹ ہارٹ رکھنے والوں کا، صرف اور صرف وہ جو جملے بولتے ہیں نا، ادھر فیس بک پہ، ادھر یوٹیوب پہ، ادھر ایکس پہ، ان سب کی وجہ سے عمران خان صاحب اندر ہے، یہ صرف اور صرف الزام دے رہے ہیں۔ آگے بھی سنیں جی، انہیں کہ انہوں نے لڑائی میں عمران خان کا ہمدرد بن کر اپنا کاروبار چمکایا ہے۔ اس چمک کو دیکھ کر کتنے نئے سے نئے یوٹیوبر سامنے آئے اور خوب ڈالر کمانے لگے ہیں۔ جن کی سوشل میڈیا پوسٹ کو کوئی دیکھتا نہیں تھا، انہوں نے بھی عمران خان کو خوب کیش کیا ہے اور عمران خان کے لیپ ٹاپ واریئرز بن کر اپنے فالوورز کو خوب بڑھایا۔ جب سوشل میڈیا کو عمران خان اپنی طاقت سمجھتے ہیں تو اس نے عمران خان اور تحریک انصاف کی قیادت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ نہایت بصد احترام، بصد احترام سر، آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں مین سٹریم میڈیا کو کوئی نہیں دیکھتا اگر ذکر عمران خان نہ ہو۔ آپ کو خود بھی بہت اچھے سے پتا کہ آپ کی تنخواہ آپ کے ادارے کو کتنی بھاری پڑتی ہے انصار صاحب۔ نہیں، آپ کا پرنٹ سے اگر آپ ادھر بھی کام کرتے ہیں، ذرا گروپ بھی ایسا آپ کا کدھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سنیں جی، پی ٹی اے کے اندر جو چل رہی ہے رفٹ، اس کا بھی انہوں نے احاطہ کیا ہے، انہوں نے انصار عباسی صاحب نے احاطہ کیا ہے، میں نے بتایا۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر علی خان اور دوسرے کئی پی ٹی آئی رہنما اس سوشل میڈیا اور عمران خان ہمدرد یوٹیوبرز کی نفرت کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف کے اکثر رہنماؤں کا بھی یہ خیال ہے کہ ایسے یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے نہ عمران خان اور نہ ہی تحریک انصاف کے لیے کسی خیر کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بس ایک ہی معاملہ ہے، یوٹیوبر، پی ٹی آئی، جی ہاں، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے اور سوشل میڈیا کو علیحدہ کر دیا جائے۔ عمران خان خود چاہتے ہیں کہ مذاکرات فوج کے ساتھ ہوں تاکہ تحریک انصاف کو سیاست میں ان کی جگہ مل سکے، ان سمیت پارٹی رہنماؤں کے خلاف مقدمات کا خاتمہ ہو، پارٹی کی مشکلات کم ہوں۔ اس کے لیے عمران خان نے اپنے پارٹی کے اعظم سواتی سمیت کچھ پارٹی رہنماؤں کو فوج سے رابطہ بحال کرنے کا ٹاسک دیا، لیکن جب کوئی اس طرف قدم بڑھاتا تو تحریک انصاف کے ہمدرد یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا فوج مخالف پروپیگنڈا تیز کر کے عمران خان اور فوج کے درمیان لڑائی میں آگ پر تیل کا چھڑکنے کا کام کرتے ہیں۔ حال ہی میں امریکہ سے ڈاکٹرز اور کاروباری شخصیات کا وفد اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم نمائندے سے ملاقات کرنے کے بعد، اور ڈی جی آئی ایس آئی سے کہا جاتا ہے، عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد کہ عمران خان سے اس نے ملاقات بھی کی اہم ترین نمائندے کے بعد، اور فوج کے درمیان لڑائی کا خاتمہ تھا، لیکن ہمدرد یوٹیوبر اور سوشل میڈیا نے اس وفد کے اراکین کی ایسی کی تیسی کر دی۔ مقصد وہی ہے کہ فوج عمران خان کے درمیان لڑائی کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب سے بات کی اور اب بھی وہ بانی چیئرمین سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ انہوں نے بتایا۔ میں نے کہا تحریک انصاف کی جو باہر بیٹھی ہوئی قیادت ہے نا، اس نے عمران خان صاحب سے اس حوالے سے بات کی اور اب بھی وہ بانی چیئرمین سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ عمران خان اشتعال پھیلانے والے اور آگ بھڑکانے والے ہمدرد یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا کی خود شٹ اپ کال دیں۔ عمران خان نے مشوروں کے باوجود اب تک ایسا نہیں کیا، اپنی مشکلات میں خود اضافہ کیا ہے۔ عمران خان کو یہ ہمدرد خود یا تو ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں یا پھر دوسرے ناموں سے بیرون ملک بیٹھ کر فوج اور فوجی قیادت اور پاکستان کی معیشت کو نشانہ بنا کر عمران خان کو ایک ایسے انقلاب کی نبیذ سنا رہے جس کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ جتنا جلدی عمران خان اپنے ہمدرد دشمنوں کو پہچانیں گے اتنا ہی ان کو فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، اس وقت ساری صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں لیکن یوٹیوبر اور جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں جی۔ عمران خان صاحب کی قیادت عمران خان صاحب کو منانا چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب خود کر دیں، لیکن ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، وہ مل نہیں پا رہے ہیں۔ وہ سر یہ وجہ جس کی وجہ سے آج علیمہ خان صاحبہ کی بات ہوئی، 2 ملاقاتیں ہو چکی، ابھی تک پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے، پی ٹی آئی آفیشیل نے عمران خان اس ملاقات کی کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر صاحب والی ملاقات جو لاسٹ وینسڈے کو ہوئی تھی، آپ کو کوئی رپورٹ آئی اس کی؟ کیا گفتگو کی عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج یا عمران خان صاحب کے آفیشیل پیج میں؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نہیں تھی۔ اس کے بعد جمعرات کو جو ملاقات ہوئی اس میں بھی علیمہ خان صاحبہ نہیں تھی، پرسوں منگل کے دن بھی علیمہ خان صاحبہ نہیں تھی۔ کوئی پوسٹ آئی تو سر علیمہ خان صاحبہ کا مطلب ہے سوشل میڈیا کی پوسٹ،
جس کو ادارہ جس طریقے سے سوچ رہا ہے، ادارے کے نمائندے جس طریقے سے سوچ رہے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے. ہاں، اس کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی اٹیچ ہوئی نا، وہ بھی خبر ہے، اور وہ بھی جنگ اخبار کی ہے، اور لکھنے والے کوئی نہیں، ارشد عزیز ملک صاحب ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گروپ بندی اور مخالف دھڑوں نے معدنیات جو بل ہے، یہ منرلز اینڈ مائنز والا جو بل ہے، اور اس کو متنازع بنا دیا ہے. اور ذرائع بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بڑھتی ہوئی اندرونی چپکش نے ایک اصلاحاتی قانون کو ذاتی مفادات کی جنگ میں تبدیل کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ اگر میں سازشی لوگوں کو پسند نہیں تو میری ذات پر باتیں کریں، لیکن جھوٹے پروپیگنڈے نہ کریں. جی بھائی، یہ مائنز اینڈ منرلز بل جو کچھ بھی ہے، علیمہ خان صاحبہ ملیں گی تو عمران خان صاحب سے ٹیک لیں گی تو بتائیں گے عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں، جو کمنٹ ہے، ان سب کا ماننا یہ ہے بیشتر کیا تھا کہ بھائی اس کو عمران خان صاحب کے مشورے کے ساتھ نتھی کریں. یہ تب ہوگا کیونکہ جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف روک کے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کے پی کی حکومت کو کہا کہ اس بل پہ سائن کریں. شہباز شریف صاحب نے کوئی رابطہ نہیں کیا، وزیر خزانہ نے کوئی رابطہ نہیں کیا، وزیر پلاننگ نے کوئی رابطہ نہیں کیا. تو اس پیرا کے اوپر سوچے نا تو سر یہ باتیں بڑے مزیدار ہو رہی ہیں. جی ہاں، بہت مزیدار ہو رہی ہیں. سیاست پیغام بھی جاری کیا. انہوں نے کہا جی اسد کیسر، عاطف خان اور شہرام خان سے متعلق عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ الزام تراشی بند کر دیں، کسی نے آئندہ کوئی مترادہ بیان کیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. بشرا بی بھی بہادری سے کھڑی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی شٹ اپ کال دی گئی ہے. انہوں نے کہا لاسٹ ملاقات میں ویسے علی ظفر نے کوئی پیغام دیا تھا عمران خان صاحب نے. انہوں نے کہا اپنی آواز کو ذرا بند رکھیں. علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی بہت کیا. تو میری زیادہ توجہ سر اس طرف ہے کہ وہ لگ کا سوچ رہے ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی وہ اپنی طرف سے ہے کہ بھائی آج کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک سینسٹیوٹی ہے. ہاں، جنوری 2024 میں اسلام آباد سے لاپتہ 4 افغان بھائیوں کی عدم بازیابی پر جسٹس محمد آصف صاحب کے اہم ترین ریمارکس تھے گمشدہ افراد کے. انہوں نے کہا جن کا بندہ لاپتہ تھا وہ ہر پل زندہ رہتا ہے اور ہر پل مرتا ہے. جس پر گزرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کیسے گزر رہی ہے. لاپتہ بیٹوں کی والدہ بار بار میری عدالت میں آتی ہے، میں اس کو کیا جواب دوں؟ بے بسی کے جملے ہیں، اور کیا ہے جواب کیا دینا سر؟ بلائیں ذرا، آپ بلائیں گے تو انشاءاللہ لارجر بینک اس کو ایزی کر دے گا. اور کیا چیز ہے. دیگر خبروں میں جی بدقسمتی دیکھے جہاں 6 نہروں کا معاملہ گلے کی ہڈی بنا ہوا نا، وہاں سندھ نے پانی کی قلت کی وجہ سے 7 کینالز کو ویسے ہی بند کر دیا اور مکمل طور پر بند کر دیا. یہ خبر بھی آج کی جی. کراچی کا کوٹا بھی کم ہے. سکھر بیراج میں پانی کی کمی کا 13 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور گڈو سے پانی کی سپلائی روک دی گئی ہے. کوٹری بیراج سے بھی پانی نہیں چھوڑا جا رہا. 6 نہریں تو روکنی ہے، 7 نہریں مزید روک دی گئی ہیں. یہ حالت پوزیشن ہو گئی ہے جی. تو یوں کہیے کہ سندھ کی عوام کو نا پیپلز پارٹی نے اب کچھ پیاس سے مارنے کا فیصلہ کیا. وہ بھائی پیاس سے تھوڑا پانی کا ذرا حساب کتاب کلیئر کر لیں، نہیں تو یہ تو صورت حال ہی بڑی تشویشناک ہے. ہاں، کل سین بڑے زبردست تھے ہیوسٹن میں. عارف الوی صاحب، ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں کل وہ غائب تھے، شہباز گل صاحب غائب تھے. تو وہ 9 اپریل کا ایک عدد یوم سیاہ تھا، وہ منانا تھا. تو قاسم سوری صاحب، عارف الوی صاحب یہ تھے، اور جس میں ایک جملہ بڑا زبردست تھا جی. انہیں کو 1971 میں ملک توڑا گیا اور پھر ملک توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. عمران خان وہ واحد مرہم ہے جو اس ملک کے زخموں کو ٹھیک کر سکتا ہے، ورنہ یہ جو آج نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں آنے والی نسلوں کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی. بہرحال عارف الوی صاحب بھی اس کے اندر تھے. اور مانچسٹر میں علیحدہ ہوا جی، وہاں بھی بڑا زبردست قسم کی سیٹنگز ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، اور احتجاج سڑکوں پہ بھی ہوا ہے اور پاکستانی سفارت خانے کی بلڈنگ کے باہر ہوا جی. ایک اور خبر جی ادھر یہ چیز ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے 2 چیزیں جی. ایک تو سر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور آئی ایم ایف کے حوالے سے نا جو آج ایک ملاقات تھی نا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی اور آئی ایم ایف کے وقت کی ملاقات کینسل ہو گئی ہے، کیونکہ جو ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں عطا صاحب، وہ ذرا بیزی ہیں اور اب یہ شیڈول چلا گیا ہے سوموار کے روز، اب پیر کے روز ملیں گے. لیکن اس کے ساتھ جو خبر زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ خبر ہے کہ اے ٹی سی نے نا 4 اکتوبر کے ٹوٹل میرے خیال ہے 9 کیسز ہیں عمر ایوب صاحب کے. جی ہاں، اپوزیشن لیڈر ہیں، بڑے ووکل ہیں جی. ان کے مقدمات میں ضمانت کنفرم کر دی ہے. بیچارے روز عدالت میں پیش ہو رہے تھے اور عدالت نے 55,000 روپے کے مچلقوں کے وہ ضمانتیں منظور کی ہیں
ریکارڈ تفتیشی لے کر نہیں آیا اور وہ آج بھی نہیں آیا، اور یہ نوابوں کی طرح آتے ہیں، ان کا میں ملازم نہیں ہوں، عدالت نے یہ بولا ہے۔ اور انہوں نے کہا میں آئی جی یا ڈی آئی جی کا ملازم نہیں ہوں۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے عدم دستیابی پر عمر ایوب صاحب کی ضمانت آج کنفرم کی۔ یہ اچھی خبر ہے عمر ایوب صاحب کے حوالے سے جو اس وقت چل رہی ہے۔ باقی سندھ میں ایک صحافی ہیں جی، ہم نیوز سے ان کا تعلق ہے، میں نے کہا یہ ضرور بتا دوں جی، خیر پور میں وابستہ صحافی ہیں اے ڈی شر، ان کا بے رحمانہ قتل کیا گیا ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی بلاول صاحب اور سندھ حکومت کے لیے ایک لمحہ فکری ہیں۔ سندھ میں صحافیوں کے مرنے کی تعداد جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ صحافی کا انٹرسٹ کیا تھا جس کی بنا پر ان کی زندگی ختم ہونا ضروری سمجھ لیا گیا تھا۔ یہ اپڈیٹس ہیں سر، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔